Assalamualaikum. Hope all of you are fine. As there is a serious pandemic running these days in almost all over the world, stay home safely. Follow all the precautions given ordered by government, as all of you know that educational institutes are closed as per order of government. So, in order to save your time from wastage, me and my team decided to give you our online lecture. My name is Ameer Hamza, Professor of Computer Department, Apex Group of Colleges Daska. Now start your practical lectures of Database Management System. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है. क्लास में भी और यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस आपके पास क्या होता है. डेटाबेस आपके पास एक पूरे का पूरा एक टेबल होता है स्टूडेंट्स का. जैसे यहाँ पर आप देखें तो एक स्टूडेंट का आपके पास एक टेबल है, एक पूरा डेटाबेस है जिसका टेबल का नाम कंप्यूटर साइंस है, और इसके अंदर ये आपको एक टेबल बनाया गया है. कोई भी इंफॉर्मेशन आप कोई डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो आपके पास एक डेटाबेस बन जाती है. बेसिकली डेटाबेस के लिए जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनीज हैं, तो अपना पूरे का पूरा एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सेव रखती हैं. तो वो पूरा रिकॉर्ड सेव रखने के लिए वो आपके पास एक पूरा टेबल क्रिएट करती है एम्प्लॉय के नाम पे. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस. जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनाया है, और उस डेटाबेस स्टूडेंट के अंदर एक टेबल है जिसका नाम कंप्यूटर साइंस है, और उस कंप्यूटर साइंस के आगे हमने ये टेबल क्रिएट किए हैं. तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, रोल नंबर आएगा, नेम, एड्रेस एंड फीस. तो डेटाबेस बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन along with the detail is available to the several user for the different applications. हर यूजर्स अपने रिकॉर्ड को सेव रखने के लिए काफ़ी देर तक फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपके पास कहलाती है टेबल या एंटिटी. टेबल किसे कहते हैं, या आपके पास जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया है, या आपके पास एक टेबल है, एक पूरे का पूरा टेबल है जिसके 3 कॉलम हैं, स्टूडेंट, आईडी, नेम और एड्रेस. ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने डेटाबेस जिसके जरिए क्रिएट किया गया है, या इसको हम एंटिटी भी बोलते हैं. इसके बाद आते हैं, इसके बाद कॉलम. या आपके पास कॉलम है. ये कॉलम्स क्या होते हैं, ये कॉलम आपको ये दिखाए गए हैं, या एट्रीब्यूट्स भी इनको कहते हैं, या फील्ड भी कहते हैं, या इसको फीचर्स भी बोलते हैं. यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस. ये तीनों जो है वो आपके पास इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं. द नेम ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल इज यूज्ड टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग एंड इट्स कॉल्ड एन एट्रीब्यूट. ये नेम है, स्टूडेंट आईडी है, एड्रेस है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉलम, या इनको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स. इसके बाद नेक्स्ट चले तो आपके पास आती है रो, रिकॉर्ड, या इनको क्या कहते हैं, टपल्स. ये तो आपके पास हो गए कॉलम. ये तो आपके पास हो गए कॉलम, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस. लेकिन ये जो आपको नीचे चीज़ें नज़र आ रही है, 1 राहुल दिल्ली, ये उसका एड्रेस है, ये उसका नाम है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं रोज. कॉलम आपने जब क्रिएट कर लिए तो कॉलम के बाद नेक्स्ट जो उनका डाटा कॉलम्स के अंदर आएगा वो सारी चीज़ें उसकी क्या कहलाती हैं, रोज, या इनको क्या कहते हैं, टपल्स. क्लियर. नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आपके पास आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक पूरा सिस्टम बन जाता है. ये डेटाबेस एक पूरा सिस्टम बन गया है जिसको यूज़र अलो करने के लिए, असेस करने के लिए कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये आपके पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है, ये आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट है, इसका ये पूरी डेटाबेस है. यूज़र ने इस डेटाबेस को देखना है,
تو اس کے لیے وہ کیا یوز کرے گا؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. وہ ڈفرینٹ طرح کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز کیے جاتے ہیں. ڈی بیس ہے, مائکروسافٹ اسیس ہے, لیبرے آفس ہے, بیس ہے, فاکس پرو ہے. یہ سارے کے سارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کو اپنی اسکرین کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. تو جب بھی آپ نے ڈیٹا بیس بنانی ہے اس کے لیے ٹیبلز ہوتے ہیں, اینٹیٹیز ہوتی ہیں, اینٹیٹیز ہیں, ایٹریبیوٹس کالمز ہوتے ہیں, اور کالمز کو فل کرنے کے لیے ان کے اندر رو یا جسے کیا کہتے ہیں ٹپلز ہوتا ہے. اور جب آپ نے اس ٹیبل کو یوزر کو دکھانا ہے تو اس یوزر کو دکھانے کے لیے ہم DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز کرتے ہیں. اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوزر کو دکھانے کے لیے, اس کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ایک لینگویج یوز کرتے ہیں. اس لینگویج کو SQL کہتے ہیں, اسٹرکچر کیوری لینگویج. اسٹرکچر کیوری لینگویج یہ آپ کے پاس ڈیٹا کو ڈیفائن کرنے کے لیے, مینوپولیٹ کرنے کے لیے, ڈیٹا کے اندر موڈیفیکیشن لانے کے لیے, اپڈیشن کرنے کے لیے ہم اسٹرکچر کیوری لینگویج کو یوز کرتے ہیں. اسٹرکچر کیوری لینگویج کے فیچرز کون کون سے ہیں؟ اٹ از اے نان پروسیجرل لینگویج. جیسے آپ نے سی لینگویج پڑھی, C++ لینگویج پڑھ رہے ہیں تو اس کے باقاعدہ لکھنے کی کوئی سنٹیکس ہے کہ آپ نے اف کیسے لکھنا ہے, اف کے بعد ایلز ہے, اف کے اندر وہ سیمی کولن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس لینگویج کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ سمپل کوئی لاجک فالو نہیں کی جاتی, سمپل نان پروسیجر لینگویج ہے. اٹ از این انگلش لائک لینگویج. یہ سمپل ایک انگلش لائک لینگویج ہوتی ہے. اٹ کین پروسیس اے سنگل ریکارڈ ایز ویل ایز سیٹ آف ریکارڈ ایٹ اے ٹائم. آپ ایک سنگل ریکارڈ یا ایک سے زیادہ ریکارڈ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ فیچ کر سکتے ہیں. جیسے یہ آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے ایک, تو اس کے اندر جو فرسٹ پہ ہے راہل اینڈ دلی, آپ صرف اس کا ایک ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کا پورا ٹیبل بھی کیوری لینگویج کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلے تو SQL has facilitated for defining database views, security and transaction. جیسے سیکورٹی کے لیے ہے, سیکورٹی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. ڈیٹا بیس ویوز, کون سی چیز آپ نے یوزر کو دکھانی ہے, کون سی نہیں دکھانی. ٹرانزیکشن, کون سا ڈیٹا آپ نے کس کو بھیجنا ہے, کس سے اس ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ SQL لینگویج کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیٹا کے اندر مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے کون کون سے جو ماڈلز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں, جس کے ذریعے آپ SQL لینگویج تو یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے, لیکن جو آپ نے ڈیٹا اس کے اندر رکھنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر, وہ کون کون سے پروسیسز ہیں جس کے ذریعے آپ, کون کون سے ماڈلز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں. وہ ہیرارکل ماڈل ہے, نیٹورک ماڈل ہے, اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل ہے, اور ریلیشنل ماڈل ہے. اس کے بعد یہ ہیرارکل ماڈل آتا ہے. ہیرارکل ماڈل آپ کے پاس ایک ہیرارکی ہیرارکل ماڈل واز ڈیولپ IBM ان 1960s کو 1960 میں ڈیولپ کیا گیا. اس میں سب سے اوپر والا جو مین نوڈ ہوتا ہے اس کو ہم روٹ نوڈ کہتے ہیں, اور اس کے نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کہلاتے ہیں. جیسے یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ہے, اس کے اندر سب سے ٹاپ پر جو نوڈ ہے اس کو ہم روٹ نوڈ کہیں گے, اور جو اس کے نیچے والے نوڈ ہیں ان کو ہم یہ والے چائلڈ نوڈ کہیں گے. سب سے ٹاپ پر جو ہے یہ پیرنٹ یا روٹ نوڈ کہلاتا ہے, اور نیچے اس کے سب چائلڈز کہلاتے ہیں. جیسے یہ کالج ہے تو یہ پیرنٹ ہے, اور ڈپارٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر یہ اس کے چائلڈ ہے. یہ سب سے پہلا ماڈل ہے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کا, جس کو ہم ہیرارکل ماڈل بولتے ہیں. اس کے بعد اس کا اگلا ماڈل ہے جس کو ہم نیٹورک ماڈل بولتے ہیں. اس کے اندر نیٹورک ماڈل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹاپ جو نوڈ ہے نیٹورک ماڈل, یہ سیم ہیرارکل ماڈل جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو نیٹورک ماڈل ہے آپ کے ہیرارکل ماڈل ہے, اس کے اندر ایک پیرنٹ اور آگے اس کے چائلڈ. جو ایک چائلڈ ہے اس کا صرف ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے, اور نیٹورک ماڈل کے اندر مین ڈفرینس یہی ہے کہ اس کے اندر جو چائلڈ ہیں ان کا ایک سے زیادہ پیرنٹ ہو سکتے ہیں. جیسے یہ آپ کے پاس C2 ہے, یہ چائلڈ ہے, تو B1 بھی اس کا پیرنٹ ہے اور B2 بھی اس کا پیرنٹ ہے, تو اس کے ایک سے زیادہ پیرنٹ ہے. تو ایسے ماڈلز کو ڈیٹا بیس کے اندر نیٹورک ماڈل بولا جاتا ہے. جیسے نیٹورک ماڈل کی ایک ایگزامپل اور دکھائی گئی.
اس کے بعد ریلیشنل ماڈل آتا ہے. ریلیشن ٹیبلز کو کہتے ہیں کہ ٹیبلز بنا کر ٹیبلز بنائے جاتے ہیں, اور ٹیبلز ڈفرینٹ ٹیبل جو ہم ڈیٹا بیس میں ڈیزائن کریں گے اس میں ایک ٹیبل کی پرائمری کی دوسرے ٹیبل میں پاس کی جائے تو فارن کی بن جاتی ہے. تو اس طرح سے ٹیبلز کا آپس میں کیا بن جاتا ہے, ریلیشن بن جاتا ہے. جیسے دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور یہ سبجیکٹ آئی ڈی ہے, یہ دونوں ہم نے پاس کر دی ہے ایک نئے ٹیبل میں. ان ٹیبل کی تو یہ پرائمری کی ہے, لیکن جب یہ اگلے ٹیبل میں گئی ہیں تو ان کی یہ کیا بن گئی ہیں, فارن کیز بن چکی ہیں. تو ایسے ماڈلز کو ہم کیا کہتے ہیں, ریلیشنل ماڈل. اور یہی ہم ریلیشنل ماڈل یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر اسٹرکچر کیوری لینگویج کو کیا کریں گے, اپلائی کریں گے. اس کے بعد اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل آتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر, جس کے اندر آپ ایک اینٹیٹی ہوتی ہے, اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ اینٹیٹی کا ہم ٹیبل بناتے ہیں اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے, ان کے ہم کالمز بناتے ہیں اور ان کی آگے رو ڈیزائن کی جاتی ہیں. ان روز کے اندر ڈیٹا کو انٹر کیا جاتا ہے. اس ماڈل کو ہم اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل بولتے ہیں. Entity relationship model are created dividing object of inserted into entity and its characteristics into attributes. اس کی ایک entity ہوتی ہے اور آگے یہ اس کے attributes ہوتے ہیں. یہ سارے student ایک entity ہے, name, address, ID اور age, یہ اس کے attributes ہیں. اس طرح کے models کو ڈیٹا بیس کے اندر ڈیزائن کر کے ہم اس کے اوپر structure query language کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے, مینوپولیٹ کرنے کے لیے. تو ڈیٹا کو ریٹریو. تھینک یو اسٹوڈینٹس, بہت شکریہ. آپ نے سب جو میں نے ٹرمینالوجیز آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے ساری کی ساری دوبارہ ایک دفعہ گو تھرو کرنی ہے تاکہ ہم ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں اور اس کے اوپر کیوری لینگویج کو اپلائی کر کے اپنے ڈیٹا کو دیکھیں کہ کس طرح وہ مینوپولیٹ ہو رہا ہے, کس طرح ہم ڈیٹا کو ریٹریو کر رہے ہیں, فیچ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے دوبارہ گو تھرو کرنی ہے بڑے اچھے طریقے سے. کسی بھی ٹاپک کی آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور جو آپ کو گورنمنٹ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, بہت ایمرجنسی ہو تو پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, وگرنہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیفلی.